हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िस्ता चंद रोज़ से, खैर ये तो अब मामूल ही बन गया है पाकिस्तान में कि कोई रेप की ख़बर आए या ख़वातीन की हरासगी की ख़बर आए तो जिस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं तवातुर के साथ तो ताज्जुब होता है, लेकिन कोई दिन ऐसे नहीं गुजरता क्योंकि जो आदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दिन कम से कम 11 ख़वातीन का रेप होता है और जो हरासगी है वो तो सैकड़ों में होती है, हर जगह होती है, बाज़ारों में होती है। उसके बाद ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी वीडियो आ जाए तो एक्शन तब शुरू होता है। कोई भी वाक़या हो जाए, चाहे आप 14 अगस्त का मीनार पाकिस्तान का वाक़या ले लें, जब तक वीडियो सामने नहीं आई कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से जी तीन दिन बाद FIR कटी थी उसकी 17 अगस्त को। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक अभी इस्लामाबाद का वाक़या आया है कि पीर वदाई के इलाके, जो कि टेक्निकली तो पिंडी बनता है क्योंकि एक सड़क का फ़र्क है, तो पीर वदाई के इलाके में एक मदरसे के मोहतमिम ने जो है एक बच्ची को रेप किया और एक औरत टीचर की मदद से मैं वहीं आ रहा था। ये कहा यह जा रहा है कि 5 माह से वो जो मोहतमिम साहब हैं वो ये कोशिश कर रहे थे और बच्ची जो है वो उसने घर भी बताया था, बात भी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है जो खातून टीचर हैं वो ख़ुद लेकर के गई उसे कमरे में और उसको कुछ चीज़ पिलाई। एक्चुअल जो खबर है ना उसमें अभी तक रेप कंफर्म नहीं, तशद्दुद अलबत्ता कंफर्म हुआ है जिनसी। सो हमें थोड़ा सा वो नहीं, लेकिन जो FIR है वो जो रेप नहीं, वो जो FIR है वो टॉर्चर प्लस रेप भी अभी जो है वो कह रही है जिनसी तशद्दुद। तो बहरहाल वो क्योंकि कह रही है कि मुझे और उसके साथ ही कल रात को जो है लाहौर में एक और वाक़या होता है जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर और उसका साथी जो है ये बिहाड़ी से लाहौर आई एक ख़ातून और उसकी बच्ची को रेप करते हैं और उसके बाद वहाँ पर FIR दर्ज होती है। आज वो भी पकड़े गए हैं। आज जो है रावलपिंडी के मदरसे के मोहतमिम जो कि 17 तारीख़ से रुपोश थे वो भी पकड़े गए हैं क्योंकि जब इनकी वीडियोज़ या तस्वीर सामने आई तो उसके बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू होता है और पुलिस ने कहा कि जी ये जो मदरसे की वाली लड़की की माँ हैं उन्होंने FIR नहीं दर्ज कराई, उन्होंने जो खुली कचहरी है उसमें आकर के दरख्वास्त दी और ऐसे हो गया। लेकिन इन सारे वाक़यात में, ख़ुसूसन रेप के वाक़यात में जो है इनिशियल 3 डेज़ बहुत क्रूशल होते हैं जिसमें मेडिकल होता है या आपने DNA के लिए भेजना होता है। जब 3 जो है दिन के बाद अगर आप DNA कराते हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो उस तरह मैच नहीं होता। दूसरी बात, नूर मुक़द्दम का केस आज उसको 1 माह गुजर गया है और चालान पेश नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मुजरिम नहीं पकड़ा जाता तो आप 14 दिन के अंदर आप रिपोर्ट पेश करेंगे, अगर मुजरिम पकड़ा हुआ है तो 14 दिन के अंदर आपने इनकम्प्लीट चालान पेश करना है और 17 दिन के बाद जो है आपने मुकम्मल चालान पेश कर देना है। मगर पुलिस यहाँ पर भी कह रही है कि जी अभी DNA के कुछ टेस्ट बाकी हैं, कुछ और टेस्ट बाकी हैं, तो 1 माह गुजर चुका है तो ऑलरेडी, जिसके बाद ज़ाहिर है ये आवाज़ें ज़रूर उठती हैं कि क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल होता। अच्छा, कोशिश हुई, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल सितंबर में जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ बहुत आवाज़ें उठी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हाँ हर दफ़ा, तो उसके बाद जो है वही औरत ना जो रात को किसने कहा था वो अभी उस पर आते। मैं सिर्फ लॉ का ये बता दूं कि उसके बाद जो है नवंबर में सदर आरिफ अलवी ने एंटी रेप लॉ जो है उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में इशू किया जिसके तहत एडिशनल जजेस, सेशन जजेस और सेशन जजेस को ये पावर्स दी गई कि वो 30 दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला करे। ठीक है, इस पे मुशावरत हुई जुडिशरी से भी, लॉ कमीशन भी उसमें पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर से आ गया मई तक तो वो कोर्ट्स ही सेटअप नहीं हो पाई। उसके बाद नेशनल असम्बली ने ये लॉ पास कर दिया। अब जो है सेनेट में फंसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि शायद 27 अगस्त को जो उनकी लॉ की कमेटी वो इवेंचुअली वो करेगी, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पे अपोजिशन को इतराज़ है। पहली चीज़ है केमिकल कैस्ट्रेशन, जिस पे अपोजिशन ये कह रही है कि इन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया है वो जो है हमें मंजूर नहीं है। अब आपको पता है वो कैस्ट्रेशन तो तब होगी ना जब फैसला होगा मुकदमे का। एग्जैक्टली फैसला होगा मुकदमे का, और कितने मुकदमों के फैसले होते भी हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अगर पिछले 4-6 साल आप ले लें
تو 0.3% مقدموں کے فیصلے ہوتے ہیں, ریپ کے سسپیکٹ کنوکٹ ہوتے ہیں, فیصلے تو آ جاتے ہیں. اچھا جو موجودہ کورٹس ہیں ان کا بھی کیا حال ہے, کیونکہ یہ جو وہاڑی رکشہ ریپ کیس ہے, اچھا اب ہر کیس کو ہمیں اسی طرح ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں صرف کہوں گا رکشہ کیس تو وہ کنچی والا بھی ہو سکتا ہے جو لاہور میں ایک دو خواتین ان کے بیچ میں ایک چھوٹا بچہ تھا, ان کو ہراساں کیا گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں وہاڑی ریپ کیس کے. یہ جو اللیجڈ ریپسٹ ہے اس کی بھی تو ایک ہسٹری ہے نا. یہ دونوں جو ہیں بقول پولیس کے کہ یہ پاپی ہیں, پرانے پاپی ہیں, عادی مجرم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا پولیس ریکارڈ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے ایک ریپ کیس کرنے کے بعد باہر آ چکا ہے, تو ریاست کے پاس پورا مجرموں کا ریکارڈ موجود ہے, لیکن وہ کھلے گھوم رہے ہیں. دوسرا ریپ کیس کے بعد وہ 5 دن پہلے باہر آیا تھا. یہ سنیں 5 دن پہلے باہر, وہ جو کڑا جو برطانیہ وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں وہ یہاں کڑا نہ ہو, کم از کم سیکسول offenders کے رجسٹر ہی ہو جائے. سر کڑا تو دور کی بات ہے, یہاں لا نہیں پاس ہو پا رہا. مطلب آپ دیکھیں موٹر وے انسیڈنٹ کا بھی جو فیصلہ ہے وہ مارچ میں ATC نے دیا, کیونکہ آپ نے پھر اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر لے کر کے گئے. آپ کو ATC کے دفعات لگانے ہوتے ہیں نا, اینٹی ٹیررزم تھوڑا سا دھکا لگے تاکہ دھکا لگے. وہ ایسے کہتے ہیں نا فائلوں کو پہیے, تو اس طرح کیسز کو بھی پہیے لگتے ہیں. اچھا ایک جو ججمنٹ ہے وہ یوں آ جاتی ہے, کیونکہ پہلی جو تفتیش ہوتی ہے اور پہلی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ وکٹم کی. اور میں DNA ٹیسٹنگ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کیریکٹر ٹیسٹنگ کی. جیسے کہ ہم لے موٹر وے ریپ کیسز کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, تو پہلا بیان کیا آتا ہے لاہور سابق لاہور CC صاحب سے کہ جی اصل میں ان کو اس وقت رات کو نکلی ہی کیوں. ٹھیک ہے, مطلب توپوں کا رخ اس طرف ہونا چاہیے, معاشرے کو چھوڑ دیں آپ. یہ جو ابھی حالیہ مینار پاکستان کیس ہے, اچھا انسٹنٹلی اس میں تو مطلب 5 منٹ لگے ہیں, ریکارڈ ٹائم میں سب کاروائیاں ہوئی ہیں. کاروائی کیا ہے کہ جی آپ گئیں کیوں, اتنے 1,500-2,000 مردوں کے سامنے آپ ویڈیو بنا کیوں رہی ہیں. اچھا, اور جن مردوں کے ساتھ آپ گئی تھی ان سے آپ کا تعلق ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے, اور کیا یہ آپ اپنی ریٹنگز اور ویوز اور فالوز کے لیے کر رہے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار فالوز کو بڑھانے کے لیے آپ نے قتل اور گینگ ریپ کا رسک کیا, نہیں بالکل کر سکتے ہیں. مختارہ مائی کے کیس میں, مختارہ مائی کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی مشرف نے کہا تھا کہ جی یہ ریپ کرواتی ہیں تاکہ ان کو باہر مل جائے. اچھا باہر ابھی مشرف صاحب ہیں, مختارہ مائی ابھی اس ملک میں ہی ہیں. اچھا لیکن اچھا اب چلے یہ جو مینار پاکستان والا کیس ہے دوست, اس میں ہم مان لیتے ہیں کہ جی بہت ہی بد کردار ہے اینڈ شی از آسکنگ فار اٹ کمپلیٹلی. اچھا جب ان کی آرگیومنٹ بن گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ 70% عوام جو اس کیس کو جانتے ہیں وہ کنونس ہو گئے تھے, پھر کیا آتا ہے لاہور کا ایک اور ویڈیو جس میں 2 خواتین پورے دوپٹے پورا لباس, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لباس میں کون گھوم رہے ہوتے ہیں, جیسے منی سکرٹس میں تو صدر میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. اب تو طالبان, میں یہی کہتا ہے طالبان کے آنے سے اب یہ ہوا ہے کہ فوراً ہی شٹل کاک برقعے کی تصویر لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے سے بھی چل رہا ہے نا سر. تو پوائنٹ ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آتا ہے. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی نا محرم کے ساتھ ہے, بچہ ہے چھوٹا ہے لیکن جو بھی ہے محرم ہی ہے نا, فیملی کے ساتھ ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ یار کس نے آپ کو کہا تھا کہ اتنے مردوں کے سامنے آپ سانس لے رہی ہیں. اچھا سانس نہ بھی لے رہی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ابھی حال میں ہی ٹھٹھا میں ایک لاش کو نکال کر, ایک لڑکی کی لاش کو نکال کر ریپ کیا. اب آپ کیا کہیں گے کہ کفن صحیح نہیں باندھا تھا, مطلب اچھا. اور اینڈ میں جب یہ ساری آرگیومنٹس ختم ہو جاتی ہیں, اچھا ہم مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتے نا, بالکل بھی. نور مقدم کے کیس میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے, رائٹ, جھوٹ کہ وہ اس کے ساتھ تھی, کہ وہ اس کے ساتھ یہ تعلق تھا, ایسا کچھ نہیں. یار میں کہتا ہوں رہتی تھی, اس کے ساتھ تعلق تھا, کیا اس کا مطلب ہے کہ گردن اتار کے 6 فٹ دور رکھ دی جائے؟ جو لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں نا سر, ان کا یہی مطلب ہے, یہی مطلب ہے. اچھا اکثر اور یہ ایک اور بات ہے, آپ دیکھیں گے کچھ خواتین بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں. اچھا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک یہ دلاسا دے رہی ہیں کہ جی اگر ہم سارے رولز کو فالو کریں گے نا تو ہم محفوظ رہیں گے.
حالانکہ 70% کیسز ود ان دا فیملی ہوتے ہیں. فیملی پھر خاص طور پہ جو حالیہ کیسز جو یونیورسٹیز میں مدارس میں اور کالجز میں آئے ہیں مکمل پردے والی. دیکھو لیکن یہ چیزیں ماننا مشکل ہے. آسان جو کام ہوتا ہے وہ کہنا کہ جی اصل میں یہ سب دین کی دوری کی وجہ سے ہے, یہ سب ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ہے. اور اگر آپ اس آرگیومنٹ کو اپوز کریں کہ نہیں جی شاید ایسا نہیں ہے, میں آپ کے سامنے کچھ کیسز رکھ دیتا ہوں, تو آپ کو وہ ایسا ایک تصور پیدا کریں گے کہ آپ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں. بیسٹ آرگیومنٹ کلوزر ایسا ہی ہوتا ہے. اس ساری بات پہ جو بحث چلتی ہے خواتین پہ کیا بیتتی ہے اور خواتین کس طریقے سے صحافی اس کو کیسے رپورٹ کرتی ہیں اور جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیسے دیکھتی ہیں. ظاہر ہے ہم ابھی تک جس طرح کی کم از کم میری ایجوکیشن ہے تو وہی مردوں کا شاید جو پرسپیکٹیو ہے وہ شاید میرے اندر بھی موجود ہے. تو ہم بالکل کچھ خواتین سے بات کریں گے اس بریک کے بعد کہ کیا وہ سہتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں عنبر شمسی. آپ سب جانتے ہیں ہماری کولیگ بھی رہی ہیں, جرنلسٹ ہیں, بی بی سی سے منسلک رہیں, ڈان سے منسلک رہیں, اپنا شو کرتی تھیں اور کریں گی بھی. عنبر یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی کیونکہ خواتین کے بارے میں ہوتا ہے کہ مختلف ایکسکیوز گھڑے جاتے ہیں کسی بھی کرائم اگینسٹ ویمن, چاہے وہ وائلنس ہو چاہے وہ ریپ ہو. تو یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور آن لائن ابیوز تو الحمدللہ وہ تو چلتی رہتی ہے. جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دیا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بار بار تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستانی خواتین ہیں ان میں شدید غصہ, رنجش بھی ہے, اور میں کہوں گی اب تو غصہ زیادہ آنے لگا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ ایک نیا زخم ہوتا ہے. کوئی ایسی خاتون نہیں ہے پاکستان میں جس کو ہراسگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. دوسری طرف آپ نے کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے کہ کس طرح سے ریپ کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر 4 رپورٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کنوکشن ریٹس کیا ہیں. کتنے سالوں سے خواتین اس پہ بات کر رہی ہیں, لیکن اس سے جب یہ تازہ کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس پر رد عمل جو آتا ہے, جو آپ کو ریاکشن آتا ہے, پھر ایک تیسرا زخم آپ پہ پڑتا ہے. جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہی تھی, جب پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہی تھی, جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لباس کس قسم کا پہنا ہوا تھا, تو آپ ایسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے لباس کا نہیں ہے, مذہب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے کہ ہم پاکستانی خواتین جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پبلک اسپیس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی جو موجودگی ہے, ان کا وجود جو ہے وہی ان مردوں کے لیے مسئلہ ہے. اچھا اب عنبر یہ کچھ ایسا ہے نا, یہ جو لباس والی آرگیومنٹ ہے, کیونکہ اس سے جو تصور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ شاید ایسا ہے کہ جی آپ جہاں بھی پاکستان میں جائیں تو خواتین سلیولس اور منی سکرٹس میں گھوم رہی ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آرگیومنٹ کچھ ایسی ہے کہ جیسے مجھے گولی لگے, خدا نہ خواستہ, اور کوئی میرے سے پوچھے کہ یار تو بلٹ پروف ویسٹ کیوں نہیں پہنتے, ظاہر ہے کہ تم چاہتے تھے کہ تمہیں گولی لگے. ری ایکشن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. حال میں ہی میول سرفراز کو میں دیکھ رہا تھا, ایک شو, آپ کی بھی ساتھی ہیں, ہماری بھی ساتھی رہی ہیں, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان میں خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں. اچھا ایک دم شروع ہو گیا کہ جی یہ تو بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے, کیا آپ نے پاکستان کی ہر خاتون سے ذاتی طور پر انٹرویو لیا ہے, آپ کیسے ایسے کہہ سکتی ہیں. تو یہ جو ڈیبیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ, یہ اکثر میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر یا مختلف فورمز پر, اس کا جو پیٹرن ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے شروع ہوتا ہے وکٹم کی ایک کراس ایگزامینیشن. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ عنبر آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں ہم لوگ نا ان لوگوں کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے گول پوسٹ کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ہے. مثلاً اگر لباس قابل اعتراض نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو لڑکا آپ کے ساتھ ہے اس سے آپ کا کیا رشتہ تھا.
اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ محرم تھا تو پھر یہ ہوگا کہ اتنے ہجوم میں آنے کی یا اس سڑک سے گزرنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں آپ کو پتا ہے کس طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں. اگر آپ اس پہ بھی سیٹسفائی کر دیں تو پھر یہ آرگومنٹ ہوگا کہ کیا آپ بھائی کو نہیں بھیج سکتی تھیں، وہ کیا مر گیا تھا، وہ آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ کپڑے یا فوڈ وغیرہ گروسری نہیں لا سکتا تھا، آپ کو آنا ضروری تھا. تو جب گول پوسٹ ہی کندھے پہ ہو تو آپ کب تک سایوں کا تعاقب کر سکتے ہیں؟ دس از ان اینڈنگ تھنگ. جی بالکل. اور یہ جو آپ گول پوسٹ کی بات کر رہے ہیں اور وسط صاحب، اور جو ذرا آپ بات کر رہے ہیں جو دلائل دیے جاتے ہیں، اس کا بنیاد بہت ہی سمپل ہے، اور جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میں سمجھتی ہوں، اور مجھے واقعی اب یقین ہو گیا ہے اس بڑی عمر میں آ کے کہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پبلک اسپیسز میں خواتین کو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ دکھاتے ہیں کہ اچھا اس نے تو برقع پہنا ہوا تھا، اچھا اس نے تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اسے نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ تھی، تو یہ نیور اینڈنگ آرگیومنٹ ہے. اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو مرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین ان کی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، اس لیے اگر وہ پبلک اسپیس میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں، وہ ان کو کسی طرح ان کا وجود جو ہے ان کو انکمفرٹیبل کرتا ہے. تو یہ ظاہر ایک رویہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے. میں بار بار یہ مثال دیتی ہوں کہ میں 12 سال کی تھی جب سب سے پہلا واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، اور میں ٹرین پہ تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک 12 سال کی بچی جو ابھی بلوغت بھی اس کی نہیں ہوئی ہو کیا گزرتی ہے اس پہ. کیونکہ آپ یہ ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ شاید کپڑوں کی وجہ سے تھا، شاید آپ نے کسی طرح پرووک کیا ہو. یہ وہی ہے نا، یہ صرف یہ ان مردوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ خاندانوں میں یہ جو سوچ ہے یہ پائی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، اور شاید براہ راست بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ نے ہی کچھ شاید کیا ہو پرووک کرنے کے لیے، اشتعال دینے کے لیے. اس لیے کیونکہ ذمہ داری ہمیشہ خاتون کی ہوتی ہے، یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے. حالانکہ میں یہی کہوں گی نا کہ کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے، ہم سمجھدار ہو گئے، اور بار بار جو واقعات ہم دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اس میں کوئی بالکل وضاحت کے ساتھ ہر کسی کو بلند آواز میں کہنا چاہیے کہ وکٹم کی غلطی نہیں ہوتی. خاتون کی غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کیونکہ بہت سارے مرد، جیسے میں بار بار اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ فتنہ بھی سمجھتے ہیں خواتین کو، ان کے وجود کو بھی شاید مٹانا چاہتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی مرد ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ وہی مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے کبھی کبھی پرووکیٹولی ڈریس کرتی ہیں، اور وہ مرد جو ہے وہ روبوٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ خاتون پر ہی ہوتی ہے. شی از دی آبجیکٹ. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے امبر کہ ایک پھر یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ماں نے تربیت کیوں نہیں کی اس کی، یعنی وہاں پر بھی آپ نے خاتون کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے کہ بچوں کا جو بھی مرد کا رویہ تھا وہ اس کی ماں کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. دیکھیے مبشر، اس بار بار ہم یہ جواب میں تو اب دے کر تھک گئی ہوں، نہ مجھے اب میرا کوئی موڈ ہے کہ ان آرگیومنٹس کو جواب دینے کی مجھے لگتا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ بہت ساری خواتین اب مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنا غصے کا اظہار کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ اظہار کر رہی ہیں، اس پہ ظاہر ہے پھر بہت زیادہ ریاکشن جس کی میں بات کری تھی وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے. جو دلائل آپ بتا رہے ہیں، جو لوگ پیش کرتے ہیں، وہ وہی دلائل ہے نا، اور وہ کچھ شاید ایک دو فضول گالیاں لگا کے اور آپ کی کردار کشی کر کے وہ جواب دیتے ہیں. پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خواتین ہر قصے پہ، ابھی مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا، بہت سارا آپ کو نظر آیا ہے کہ احتجاج بھی ہوئے تھے. لیکن میں کہوں گی کہ یہ اب غصہ جو ہے کیونکہ تھمنے والا نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بار بار خواتین کو گیس لائٹ بھی کیا جاتا ہے یا ان کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، ان کے مطالبات کو. آپ مثال کے طور پر دیکھیں، زرار آپ نے جب ڈسکشن کر رہے تھے آپ تینوں تو بات کر رہے تھے وہ جو لاہور کے CCPO تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اس وقت رات کو اکیلی کیوں نکلی تھی، تو اس وقت کتنی خواتین تھیں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو نوکری سے فارغ، کسی نے کیا نہیں کیا تھا. تو یہ جو ایک خاندان میں جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کو معاشرے میں مائنڈ سیٹ ہے، خواتین کی طرف رویہ ہے، ان کے وجود کے خلاف جو اعتراض ہے، وہ پھر آپ کو ہائیسٹ لیولز پہ نظر آتا ہے، وہ انڈورس کیا جاتا ہے، اس کی توثیق کی جاتی ہے، اور پھر گھسی پٹی ایک جواز ان کے دیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے تھے اور ان کا کانٹیکسٹ کیا تھا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اب
میری نظر میں امبر سوری آپ نے قطع کلامی معاف. آپ کو پتہ ہے ایک نیوز اپڈیٹ کے لیے بریک لینا ہے, اس کے فوراً بعد ہم آئیں گے, نگہت آپ سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. اور ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے خلاف جرائم کے جو تدارک کے لیے کچھ نہیں ہوا, لیجسلیشنز بھی ہوئیں. ریپ کو, گینگ ریپ کو جو ہے وہ اس جرم کی میکسیمم سزا جو ہے اب پھانسی کر دی گئی ہے, اور جو لائف سینٹنس ہے وہ بھی 14 سال والا نہیں ہے, وہ لائف کا مطلب ہے کہ آپ پھر جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ بھی بہت اور اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کنوکشن ریٹ 0.36, ہاں لیکن ظاہر ہے ڈسمل سچویشن ہے, مگر بہت سی کچھ خواتین ایسی ضرور ہیں جنہوں نے خود سے انیشیٹو لیا اور اس معاملے کو خصوصاً ہراسگی کے جو بارے میں ایک نجی آن لائن جو ہے وہ پورٹل بنایا اور آن لائن ہیلپ لائن بنائی, پہلی نجی اور بڑے پیمانے پر پنجاب میں, لاہور میں. ہمارے ساتھ نگہت داج ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ موجود ہیں. نگہت, آپ نے اسٹیپ لیا یہ کئی برس پہلے, اب اسٹیبلش ہو گیا, تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کتنی کالز آتی ہیں دن کی اس ہیلپ لائن پر, اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ زیدی صاحب. یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے 2016 میں سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن بنائی تھی پاکستان میں, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو گیپ سائبر کرائم ونگ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر جو کام کرتا ہے, اور جو پیکا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر ایک ڈیزگنیٹڈ باڈی ہے ان کرائمز کو دیکھنے کی, وہ اس طریقے سے کمپلینٹس کو ڈیل نہیں کر پا رہے تھے, خاص طور پہ خواتین کی جو آن لائن وائلنس کی کمپلینٹس ہیں. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ہیلپ لائن خود بنائی جائے اور دیکھا جائے کہ خواتین کیا ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں, کیونکہ اس وقت تو وہ بالکل بھی لا انفورسمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی تھیں, خاص طور پہ اپنے سینسٹیو ڈیٹا کے حوالے سے. سو پچھلے 5 سالوں میں کافی زیادہ تعداد ہوئی ہے کالز کی. پہلے ہم لوگوں کو ماہانہ کوئی 200 یا 300 کالز آتی تھی. ابھی کووڈ کے بعد جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جولائی کا ڈیٹا تھا اس میں 700 سے اوپر کالز ہمیں آئی تھیں, اور یہ جو کالز ہیں یہ زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں کہ ہمیں بلیک میلنگ کی جا رہی ہے ہماری تصاویر کے اوپر. ضروری نہیں کہ وہ تصاویر کوئی انٹیمیٹ تصاویر ہوں, بلکہ ایون عام تصاویر کے اوپر بھی عورتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. وہ سب سے زیادہ نمبر ہے کمپلینٹس کا. اس کے علاوہ ایک اور جو شرح زیادہ ہوئی ہماری ہیلپ لائن پہ, جو کہ پہلے کووڈ سے پہلے نہیں تھی, وہ تھے گھریلو تشدد کے واقعات. تو وہ اتنے زیادہ تو ہماری ہیلپ لائن پہ نہیں آئے, لیکن آنا ضرور شروع ہوئے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سے شاید کووڈ کی وجہ سے چونکہ لوگ گھروں تک محصور ہو گئے تھے, اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دوران, تو وہ کالز آنا ہم شروع ہوئے. اور پھر ہمیں نہ صرف یہ کہ آن لائن وائلنس کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایک تو یہ کہ ہمیں چیلنجز پتہ لگے کہ کووڈ میں آپ سائبر کرائم ونگ کو ریفر کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ریسورسز کی کمی اور وہی جو ان کے حالات کا ایک مسئلہ رہتا ہے. لیکن یہ بھی ہم لوگوں کو اندازہ ہوا کہ گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں آپ پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ کسی اور قانون میں کر ہی نہیں سکتے. سو جو پنجاب پروٹیکشن ایکٹ ہے, جو آپ پروگرام کے شروع میں کڑوں کی بات کر رہے تھے کہ کڑے پہنا دیں, اور تو وہ ایک پنجاب پروٹیکشن ایکٹ ہے پاکستان میں, وہ بھی 2016 میں بائی دا وے آیا تھا, اور وہ صرف ابھی تک ملتان میں نوٹیفائی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں اگر کسی عورت کے ساتھ گھریلو تشدد ہوتا ہے تو وہ اس لا کو استعمال نہیں کر سکتی, جبکہ اس کا نام پنجاب پروٹیکشن ایکٹ ہے. تو جب ہمیں کال آتی ہے خاص طور پہ سائبر ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ, تو ہم اس کمپلیننٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سائبر کرائم ونگ جانا ہے, آپ کو قانون کا استعمال کرنا ہے, یا آپ کا ڈیجیٹل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو ہم خود حل کر سکتے ہیں. تو بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں سائبر کرائم ونگ جانا ہے, اور پھر ہم انہیں مدد فراہم کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے اپنی کمپلین کیسے لکھنی ہے, کون سی دستاویزات کی ضرورت ہوگی, سائبر کرائم کا ونگ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, کہ آپ کے شہر میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے.
تو اس طرح کی ہم انہیں مدد فراہم کرتے ہیں. اگر کوئی خاتون لاہور میں موجود ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں کسی وکیل کی بھی ضرورت ہے تو پھر ہم خواتین بکلا ہیں ہماری جو ان کے ساتھ جاتی ہیں باقاعدہ سائبر کرائم ونگ اور ان کو مدد فراہم کرتی ہیں پراپر اپنی کمپلین جو ہے وہ رجسٹر کرانے میں. اچھا نگہت، اب یہاں تک تو آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا کام تھا کہ ایک کانٹیکٹ بنے ان خواتین اور اتھارٹیز کے بیچ میں. اب جب آپ کیس ریفر کر دیتی ہیں فار ایگزامپل ایف آئی اے سائبر کرائم کو، آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے یا کوئی اعداد و شمار ہے کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کتنے کیس نتیجے تک پہنچتے ہیں اینڈ سو آن؟ سرار بڑا ٹائم لگتا ہے، ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پراپر جو پروسیس ہے سائبر کرائم کے لا کے حوالے سے وہ ایون اگر آپ کے رولز میں اور لا میں ڈیفائن بھی ہے تب بھی ڈفرینٹ سائبر کرائم ونگز ڈفرینٹ ٹائم لیتے ہیں. سو کوئی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کو 3-3 4-4 سال لگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ابھی ایک ریسنٹ کچھ ہفتے پہلے ہی کراچی کے ایک پروفیسر صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا، ان کا اور وہ خاتون پروفیسر نے کیا ہوا تھا، وہ اس کیس کو چلتے چلتے ایف آئی اے میں 5 سال ہو گئے تھے. تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا اتنا مشکل ہمارے لیے ہو جاتا ہے کیونکہ کمپلیننٹ سم ٹائمز اتنا لمبا جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ کے ساتھ فالو اپ نہیں کر پاتے اور پھر تھک ہار کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا بس اب اس کا کچھ نہیں ہونا، تو وہ سم ٹائمز بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. نگہت ایک وقفہ لینا ہے، وقفے آتے ہیں تو آپ سے اور امبر سے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی لیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نگہت اور امبر، آپ دونوں سے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ آپ لوگوں نے، نگہت نے جو ہے ایک آن لائن اپنا پورٹل بنایا اور کمپلینس خواتین کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی شکایات درج کرائیں اور قانونی رستہ اختیار کریں. اس کے باوجود نگہت اور امبر، آپ لوگوں کو، امبر آپ صحافت میں بہت جگہ گئی، آپ لوگوں کو جب یہ خود یہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کس طرح کوپ اپ کرتی ہیں؟ اگر میں نگہت سے شروع کروں تو آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے. اچھا، میں تو آگے سے ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی مجھے ایک تھریٹ آیا اور میں نے اسی وقت ہم کو بھیجا. تو ہم لوگ میرا خیال میں ہم جو زیادہ ویزیبل خواتین ہیں آن لائن اسپیس میں شاید ہم نے نارملائز بھی کر لیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا آف لائن اسپیس میں ہے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل ول جو ہے اس کی ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے کہ امیڈیٹ ایکشن جو ہے وہ حکومت کو لینا چاہیے اور اکراس پارٹی جو ہے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ تینوں صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ واقعات ہوئے ہیں تب ہم لوگوں نے مطالبات کیے ہیں، قوانین آپ کے موجود ہیں، پھر آپ کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور رپورٹ ہو رہے ہیں. اور آپ یقین کریں آن لائن اب خواتین جو ہیں وہ بے شک بہت بات کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں جو آپ کا مینٹل ہیلتھ جو آپ کی خراب ہوتی ہے جب آپ ریپ تھریٹس اور ڈیتھ تھریٹس دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے کام کو. امبر شمسی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ خواتین کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. یہ خواتین کی ہمت ہے، جرت ہے، جو باہر بھی جاتی ہیں، احتجاج بھی کرتی ہیں، آن لائن ان واقعات پر اپنی آواز بھی اٹھاتی ہیں، اس کے باوجود کہ ان کو کس قسم کی زبان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے نگہت نے بھی مثال بھی دی، تو آواز بند نہیں کرنی چاہیے. جب آپ باہر جائیں کام کے لیے، فیلڈ ورک کرنے کے لیے، تو ایک ساتھی ضرور ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں جہاں ہجوم ہے وہاں کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے. کونیوں کا ضرور استعمال کریں تاکہ سپیس ہو، اور آپ جو ساتھی ہو، چاہے خاتون ہو چاہے مرد آپ کے ساتھ ہو، کیمرہ مین ہو، آپ کی ایک اور کولیگ ہو آپ کے ساتھ ہو، تو وہ آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. نظر رکھیں کہ کون تھوڑا سا آگے آ رہا ہے، کراؤڈ سے نکل رہا ہے. میرے خیال میں کہ خواتین بھی جن کو سکھایا گیا کہ وہ خاموش رہیں یا پیسو رہیں، ان کو اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو ڈائریکٹ کنفرنٹ بھی کرنا چاہیے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ایمرجنسی نمبر ساتھ رکھنے چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوراً آپ ڈائل کریں.
अंबर, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी गोइंग है, उसने मुझे कल कहा कि बाबा मुझे एक टेज़र ले दें। ये जो वाक़यात हैं, तो बहुत सी ऐसी भी जो जवान बच्चियां हैं वो क्या करें? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे मैं भी, मेरी कुछ कॉलीग्स हैं जिन्होंने इजहार किया था अपने आप, अपना जो गैर महफूज तस्वुर अपने आप को कर रही थी, तो यही बात करी थी, पेपर स्प्रे हो जाए, टेज़र हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आप अपने आप को आर्म करें। लेकिन मेरे ख्याल में कि सबसे अहम बात ये है कि इस वक्त के जो पाकिस्तान के मर्द हैं, जो इस वक्त बार बार ये कह रहे हैं कि ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, या इसको डिसमिस कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मर्द जो हैं वो रोबोट नहीं होते, उनको मेरे ख्याल में जवाब देना ज़रूरी है। हर दलाइल का हर दलील का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ये मेरे ख्याल में कि बैड फेथ में करते हैं, जैसे शुरू में हमने कहा था। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि खामोश नहीं होना चाहिए, और ज़ाहिर है कुछ ऐसे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स या आपको साथ रखने चाहिए जिससे ताकि आप महफूज रहें पब्लिक स्पेसेस में। बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि फाइनली ये तो कह के ख़वातीन को क्या करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो ऑन, मेरा ख्याल है हमें थोड़ी गैरत पकड़नी चाहिए। और गैरत से मेरी मुराद वो वाली गैरत नहीं है, मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली गैरत नहीं है कि जी गैरत के नाम पे कत्ल वाली गैरत, वो एक मतलब ट्विस्टिंग है ऑफ गैरत। ये जो किंगजी वाला वीडियो है, इसमें आप देखिए वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, बंदे पे बंदा आगे गुजर रहा है, कोई एक गैरतमंद नहीं था जो वहां पे उठकर उनको रोक नहीं। और वो जो साथ में मोटरसाइकिलिस्ट थे वो तो मजे ले रहे थे, मजे ले रहे थे। और जो वीडियो अपलोड हुआ, एक बंदे ने अपलोड किया, छा गया मेरा वीर, ये उसकी एक गैरतमंद होता था, उसको फुल कुट पड़ जाती, फुल कुट पड़ जाती। फिर हम उस पर बात करें। चलें, आज के लिए जी इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।